how we have reached today to this stage where America has asked for, actually ceasefire. It's very important that we understand those facts, those basics, जिसकी वजह से आज ये situation हुई है. So, two historical things have happened, which have never happened before. First, ग्लोबल साउथ के एक कंट्री ने वॉर की है सुपर पावर के साथ और एक मिनी सुपर पावर के साथ, और उनको मिलिटरीली ऑलमोस्ट डिफीट किया है. दिस हैज़ नेवर हैपेंड इन द हिस्ट्री. सेकेंड थिंग विच इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट कि जब से नेटो बनी है 1949 से पहली बार नेटो का रिफ्यूज़ल हुआ है. दिस इज़ अगेन अ ट्रेंड सेटिंग. तो अगर अमेरिका का कभी डाउनफॉल हैसन हुआ, this will be a very important factor to consider. Now, a few facts that we must acknowledge. Number one, that if you see the statements of Pete Hegseth or President Trump or Netanyahu, they started it as a religious war. उन्होंने इसको रिलीजियस रंग देने की कोशिश की, बट कामयाब नहीं हुए, बिकॉज वेस्ट सोसाइटी मोस्टली अब एथियस्ट हो चुकी हुई है. दूसरा, फिर इन्होंने इसको कोशिश की थी कि सेक्रेटेरियन वॉर की तरफ लेके जाएं, बट उसमें पाकिस्तान का भी बड़ा क्रेडिट है कि पाकिस्तान टर्की ने मिलके कन्विंस किया सऊदीया को कि सम ऑफ द अटैक्स आर एक्चुअली फ्रॉम द मोसाद, और उन्होंने, और सऊदी अरब का और ईरान का रोल है कि उन्होंने इसको सेक्रेटेरियन वॉर में कन्वर्ट नहीं होने दिया, अदरवाइज इट कुड हैव लेड टू एनीथिंग. ईरान इसको मुसलमानों की पूरों की जंग बना रहा है, और अरब्स जानते हैं कि अगर सेक्रेटेरियन वॉर का आया तो देयर आर इंटरनल फिशर, इट कुड लीड टू अनदर अरब स्प्रिंग. तीसरा फैक्ट कि 90,000 हाउसिंग यूनिट्स तबाह हो गए ईरान में, more than 500 schools, more than 81 universities, and lot of scientific educational institution. उनके लोगों की डेथ इज़ अ अननोन फिगर. अगर 20,000 अटैक हुए हैं और अगर एक अटैक में एक की डेथ भी हो, सो यू कैन इमेजिन एक्चुअल डेथ फिगर कहाँ है. कंपेयर्ड, इसराइल लेस देन 30, टोटल गल्फ लेस देन 40, अमेरिकन like 20. So there is no comparison. So that is why when we see Iran having a hardened position, तो उसके पीछे बहुत कुछ हुआ है उसके साथ. और ये उस वक्त हुआ है कि जब अनजस्टिफाइड वॉर थी. वो तो ओमान की, जैसे हम जानते हैं कि निगोसिएशन में इट वाज विलिंग टू गिव अप एवरीथिंग ऑलमोस्ट, बट एक अनजस्टिफाइड वॉर उसके लिए क्रिएट की गई. सो दीज आर सम फैक्ट्स. नाउ अ बिग चेंज इस वॉर में क्या आई जब सिविलाइजेशन का वर्ड यूज़ किया गया. ये सिविलाइजेशन हमने देखा है किसी वॉर में यूज़ नहीं किया था. दिस शोज़ एन एक्सट्रीम फ्रस्ट्रेशन जो दूसरी साइड को मिली. अब ये एक्सट्रीम फ्रस्ट्रेशन क्यों मिली अमेरिका को? Now this is a lesson for us, and this is what we learned to के bombs, forces ये pain inflict करती हैं लेकिन absorb कौम करती है. So there was a resilience of the Iranian nation जिसने ये सब कुछ किया. Yes, last evening I was on a TV show और एक जर्नलिस्ट थे from Iran, he was a Pakistani. वो कह रहे थे कि मैं एक नॉर्मल से एरिया में रहता हूँ, अब तेहरान में एक मैसिव डिस्ट्रक्शन हो गई है. He says कि एक सेकंड के लिए बिजली नहीं गई, गैस नहीं गई, वाटर नहीं गया. Isn't it amazing कि उन्होंने अपने सिस्टम्स को कैसे डिज़ाइन किया हुआ है. वो कह रहे हैं कहीं पैनिक नहीं है, और अब लोग ह्यूमन चेन्स बनाने पे आ गए हैं, ब्रिजेस पे, जिनको कहा गया कि तबाह करेंगे. दैट्स व्हाट द नेशन इज़. सो ये, और अब उसने एक और बड़ी चेंज ले आया है दुनिया के वॉर फाइटिंग कॉन्सेप्ट में कि पहले डेटरेंस समझते थे कि बॉम्ब्स की वजह से होगी, अब डेटरेंस हो रही है अवाम की वजह से. सो दैट इज़ अगेन अ बिग शिफ्ट. दिस वॉर हैज़ ब्रॉट सो मेनी न्यू कॉन्सेप्ट कि विच वर अनथिंकेबल समटाइम्स बैक. अब आप देखें कि इस वॉर ने एक और चीज़ बता दी है कि दिस इज़ नॉट द वॉर अबाउट जस्ट रीजन इन ईरान. ये वॉर नेशंस की वॉर बन गई थी पूरी दुनिया की. एंड दिस वाज हाउ ईरान प्लेड इट, एंड दिस इज़ हाउ इट ऑल्सो टेल्स अस दैट इकॉनमी कितनी इंपॉर्टेंट है और एनर्जी लाइफ लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है, विच ईरान एक्सप्लॉइटेड इन अ वेरी वेरी गुड वे. और इंटरेस्टिंग कि सारा नैरेटिव प्रेसिडेंट ट्रम्प का चेंज हो गया, जो ऑब्जेक्टिव्स थे, और आखिर में बात किस पे आ गई
کہ کانسیکوینسز جو ہوں گے اس کو نیگوشیٹ کیا جائے کہ اس وار سے کون کیا لے کے جائے گا. آپ امیجن کریں کہ اٹس اے کمپلیٹ چینج ان پرسپیکٹو وچ ایران مینیج ٹو ڈو سو. اور ناؤ وائی پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیز کم ٹو نیگوسیشن, اس لیے کہ وہ پھنس گئے تھے جس کو آپ ایک ملٹری ٹرم میں کہتے ہیں کہ اسکلیشن اوور ایکسٹینشن ٹریپ. یعنی کہ اب اگر وہ اس کو اسکلیٹ کرتے ہیں تو اس سے جو ریزلٹنٹ تباہی آئے گی ایران کی تو ہونی تھی, ریجن کی, وہ برداشت نہیں ہو پا رہی ہے. اگر پیچھے ہٹتے ہیں تو ان کی کریڈیبلٹی سفر ہو جاتی ہے. سو ہی اسٹک ان بٹوین. سو دیٹس وائی ہی وانٹیڈ کہ کوئی ان کو ٹیکٹیکل ملے وکٹری جس سے اس کی طرف وہ نکل کے جائیں. اب اس وار کے اندر 4 ہیں فریق, ان کا پرسپیکٹو کیا ہے؟ یو ایس کا پرسپیکٹو ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم بالکل چینج ہو چکا ہوا ہے. وہ چاہ رہے ہیں کہ ایک ان کو نوشن آف وکٹری ملے اور گریسفل ایگزٹ ملے. اسرائیل کا پرسپیکٹو از موسٹ ڈینجرس. اسرائیل از دیٹ جس کو ہم پرووربیل کہتے ہیں ایلیفینٹ ان دا ٹینٹ. اسرائیل یہ چاہ رہا ہے کہ وار کنٹینیو رہے تاکہ ایران کو وہ اس حد تک ڈسٹرائے کر سکے بائی یوزنگ کنونشنل ویپن کہ ایران فار 20-30 ایئرس تک اس کے لیے اور ریجن کے لیے اور تھریٹ نہ بنے اور حزب اللہ اور پیلسٹینین کاز کو سپورٹ نہ کر سکے. دس از اسرائیل پرسپیکٹو. سو دس پاز گوز اگینسٹ اسرائیل. تھرڈ, گلف کو فار دا فرسٹ ٹائم اپنی ونریبلٹی ریئلائز ہوئی ہے. اب ان کو پتہ چلا کہ ونریبلٹی ملٹری بیسز اور ویپن نہیں ہے, ان کی پورٹس ہیں, ان کے لاجسٹک ہبز ہیں, ان کے انرجی کے سینٹر ہیں, ان کے واٹرز ہیں. یہ ان کے لیے بہت بڑی ریئلائزیشن ہوئی ہے کیونکہ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کو امریکہ کا دفاعی نظام پروٹیکٹ نہیں کر رہا ہے, وہ اپنے بیسز کو کر رہا ہے. سو دس از اے بگ اویکننگ فار گلف کہ اب آنے والے دنوں میں اس سارے کو پروٹیکٹ کیسے کیا جائے گا. اور پھر آ گئی ایران. اب ایران کی 2 ہی ڈیمانڈس تھیں کہ مجھے میری سوورینٹی جو ہے وہ آئی وانٹ دیٹ کہ میں ایز اے انڈیپینڈنٹ کنٹری جو جس طرح باقی انڈیپینڈنٹ کنٹری اپنا سائنٹیفک پروگرام کرتے ہیں جیسے اکنامک پروگرام, آئی شوڈ بی ایبل ٹو الاؤ دیٹ. اینڈ سیکنڈ آن پرنسپل اسٹینڈس ہے اس کا سیکنڈ کہ جو میرے حلیف ہیں اس ایریے میں وچ آر ایکسکلوسیولی مینٹ 2 کاموں کے لیے, ایک پیلسٹینین کاز کو سپورٹ کرنے کے لیے اور دوسرا امریکن ہیجمنی کو, کہ ان کو بھی ٹچ نہیں کیا جائے گا. مجھے یہ نہیں کہا جائے گا کہ میں ان کو ابینڈن کروں نا, یہ کڑوی گولی ہے اوبویسلی سب کے لیے پینی. تو اب آتے ہیں ہم اس ساری بیک گراؤنڈ کے ساتھ کہ اب سیز فائر کی کیا ڈائنامکس ہیں. نمبر 1 کہ جب سیز فائر کو سویلائزیشنل تھریٹ کی طرف لے کے گیا تو امریکہ کے اندر سے بہت زیادہ ریزسٹنس آ گئی. ابھی ایک ریسنٹ رپورٹ صبح ہی میں دیکھ رہا تھا کہ امریکن آرمی اس سویلائزیشنل تھریٹ کے لیے جس طرح کی ان کو پریپریشن کرنی تھی انہوں نے نہیں کی. دے ور ریلکٹنٹ ٹو گو انٹو دیٹ. پھر ڈیموکریٹس نے کہا کہ پریزیڈنٹ کی امپیچمنٹ کی طرف جانا چاہیے. سو امریکن انٹرنل پریشر, امریکن کی عوام کا پریشر شاید پریزیڈنٹ ٹرمپ کو فورس نہ کرتا کہ وہ اس طرح کا, لیکن اب جو دوسرے تھریٹس آ گئے ہیں فرام دا کانگریس اینڈ فرام دیز پیپل, یہ اب ان کے لیے ذرا زیادہ ایشو بن گیا تھا. سو دس واز ون آف دا فیکٹر کہ ان کے منہ سے یہ جو ایک غلط ورڈ نکل گیا تھا سویلائزیشن کو. ایون جو ایکسپیٹس ایرانین ہیں وچ آر آلویز اگینسٹ دی ایران, انہوں نے بھی ڈیمونسٹریشن کی ہے, یعنی کہ ان کو بھی احساس ہو گیا کہ دس از ٹو مچ. دوسرا, اب آپ دیکھیں کہ اب جو امیجیٹ انہوں نے کہا ہے 2 ویک کا پاز. سو اس کا مطلب ہے کہ جو پریزنٹ جنگ تھی اس کا آؤٹ کم بڑا انسرٹن ہو گیا تھا, کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہوگا. سو اس انسرٹن آؤٹ کم کی وجہ سے وہ اس پاز کی طرف آنے پہ مجبور ہو گئے ہیں. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا ایک ایز اے میڈیٹر وچ از اے ویری امپورٹنٹ رول, کہ جس سے پتہ چلا ہے کہ جو ریجنل ڈائنامکس ہے وہ بھی پلے کر سکتی ہے انٹرنیشنل پالیٹکس میں ان مینی ویز. پھر ہم نے دیکھا کہ ہرمز, اب ہرمز کا بھی بڑا انٹرسٹنگ کیس ہے. اب اکارڈنگ ٹو دس ابھی ہرمز فریلی نہیں چلے گی بلکہ ایک نیگوشیٹڈ طریقے سے ہی کرے گی. پیپل آفن سیز کہ ایران کی جو لیوریج ہے دیٹس ہرمز. ویل آئی پارشلی ایگری. میرے خیال میں ایران کی جو ایکچوئل لیوریج ہے دیٹس اٹس پیپل, کیونکہ اگر
اس لیوریج کو ان کی رجیم لوز کر جاتی ہے تو اٹ لوزز ایوری تھنگ. اب اس لیوریج کو رکھنے کے لیے انہوں نے اپنا ایک ہارڈ سٹانس رکھا ہوا تھا کیونکہ عوام پیچھے کھڑی تھی. عوام کہہ رہی تھی کہ ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. سو دیٹ از وائی ان کی رجیم, بیکاز پیپل آر سیئنگ کہ جی رجیم سیکنڈ از مور ہارڈ لائنر, بٹ رجیم اور عوام ایک ہی چیز ہے. دے ہیو شون دیٹ دے اسپیک ود ون وائس. پھر ہم بات کرتے ہیں کہ پاور اور آؤٹ کم کا گیپ. ہم نے دیکھا کہ پاور اپلائی تو ہوئی فل فورس میں, لیکن پاور آؤٹ کم نہیں جنریٹ کر سکی. سو اس کا مطلب ہے کہ پاور جو ہے ناٹ نیسسرلی کہ وہ ایک آؤٹ کم کی طرف آپ کو لے کے چلی جائے گی. اس کے اندر بہت سارے اور فیکٹرز ہیں وچ ول پلے ان. اینڈ دین ہم دیکھ رہے تھے کہ جو ایسکیلیشن ہے, اب اس کو اس ایسکیلیشن کو سسٹین کرنا یا اس کو بڑھانا یہ مشکل ہو گیا تھا, بیکاز اب گلف جو تھی, گلف کو احساس ہو گیا تھا کہ اگر صبح 5 بجے کا ایکشن ہوتا ہے تو وی آر دا بگیسٹ لوزر اینڈ سفرر. ویل آئی آفن سے کہ گلف کو اب احساس ہوگا کہ ایک اسٹیبل ایران, ایک پاورفل ایران کے ہوتے ہوئے انہوں نے اتنا ڈیولپ کیا, جیسے یو ای ڈیولپ ہوا, جیسے عرب ڈیولپ ہوا, جیسے ساری اسٹیٹس ڈیولپ ہوئیں, اس وقت ایک پاورفل اسٹیبل ایران تھا. اب اگر ایران انفارچونیٹلی فریکچرڈ ہو جائے, جو ان کی خواہش تھی بلکنائز ہو جائے, تو کیا اس کے بعد ریجن ویسٹ ایشیا گلف اس طرح ڈیولپ کر سکیں گے؟ آف کورس ناٹ. وی ول بی افیکٹڈ, دے ول بی افیکٹڈ. سو آج وہ لوگ یاد کرتے ہوں گے وہ عمان نے جو دیا تھا جس میں ایران واز ولنگ ٹو گیو اپ ایوری تھنگ. اب یہ اس ڈاکومنٹ کو دیکھا کریں گے اور رویا کریں گے کہ آئی وش کہ ہم اس کو مان لیتے, کیونکہ اب جو نیا ڈاکومنٹ بنے گا وہ جو 10 پوائنٹس ہیں دس از گوئنگ ٹو بی انٹائرلی ڈفرینٹ. لیکن شاید اللہ نے یہ دکھانا تھا اور یہ چیز لے کے آنی تھی. دین وی سی دیٹ جو نیگوسیشن کی لاجک جو گیم تھیوری ہوتی ہے, اس میں دونوں پارٹیز کو اکارڈنگ ٹو دیٹ گیم تھیوری پیچھے ہٹنا پڑا, کیونکہ ایسکلیشن جو تھی وہ اب کسی سے برداشت نہیں ہو پا رہی تھی. سو اس ایسے موقعوں پر یہ چیزیں پھر پلے ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو پاور تھریٹن تو کر سکتی ہے, پاور آؤٹ کم انشور نہیں کر سکتی ہے. ناؤ کمنگ ٹو لاسٹ ٹو کہ جو اب انہوں نے ایجنڈا ایران نے رکھا ہے اس کو ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پارٹی ایجنڈا لکھتی ہے, جو ڈرافٹ بناتی ہے, وہی آؤٹ کم شیپ کرتی ہے. اب وہ انیشیٹو ایران کے پاس چلا گیا. ناؤ پیپل آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ 15 پوائنٹس امریکہ کے. ناؤ ٹرمپ صاحب از ٹاکنگ اباؤٹ 10 پوائنٹس کہ جی اس پہ نیگوسیشن ہو سکتی ہے. وہ کس نے دی ہیں؟ ایران نے دی ہیں. سو ایجنڈا کس نے سیٹ کیا؟ ایران نے کیا. دیٹس اے کلیئر وکٹری. اور انہوں نے اب دیکھیں اس میں اپنی کور اسٹریٹجک ڈیمانڈ جو ہیں وہ بتا دی ہیں. کیا کہ پرماننٹ اینڈ ٹو ہاسٹیلٹیز, فل سینکشن ریموول, ریکگنیشن آف نیوکلیئر رائٹ اینڈ سیکورٹی گارنٹیز. تو اس کا مطلب ہے کہ ایران جو ہے وہ اپنا اب ریلیف کو نیگوشیٹ نہیں کر رہا, وہ اپنی سورینٹی کو نیگوشیٹ کر رہا ہے, وچ اے بگ چینج. وہ ہم کہتے ہیں نا کہ ایک کنٹری ہے اس کے اوپر تباہی مچی ہوئی ہے, وہ کہے گا مجھے کوئی ریلیف دے دو. نو, دے ہیو کم بیانڈ ریلیف. سیکنڈ, ہرمز کا. اب ہرمز میں کہ اٹ ول ریمین انڈر ایرانین کنٹرول. اٹس اے بگ چینج, نو بڈی تھاٹ اباؤٹ اٹ بفور دیٹ. سو اس کا مطلب ہے کہ وہ اب ایک واٹر وے سے اب ایک اسٹریٹجک ایسٹ کی طرف چلی گئی ہے. دیٹس ہاؤ وی کین سی اٹ. پھر ہم ریجنل ڈائمینشن اس کی کہ ایران کہہ رہا ہے کہ نہیں, میرے تک بات نہیں رہے گی, میرے جو ریجنل الائز ہیں ان کو بھی آپ کچھ نہیں کہیں گے. سو ایران اپنے سے لے کے ریجن تک پھیلا گیا ہے اپنی ڈیمانڈس کو. اور پھر اس نے اکنامک کی بات کی ہے کہ میری ریسٹرکچرنگ کا پیسہ دیں, ہرمز پہ میں ٹیکس لگاؤں گا. سو ساری اکنامک ڈائمینشنس اس نے چینج کر لی ہیں. اس نے اپنے فیوچر کو نیگوشیٹ کر لیا اور اس کی شیپ کر لی ہیں آؤٹ کم. So which is again a big thing. And then legally اس کو دیکھیں تو پھر اس نے ڈیمانڈ کی ہے کہ اس کو ایک اسٹرکچرل نیگوسیشن ایڈوانٹیج مل گئی ہے کہ اس نے کہا ہے کہ اس کے پیچھے گارنٹرز ہونے چاہیے, UN آنی چاہیے اور یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. اب اگر سیز فائر ہو گیا ہے تو اب ظاہر ہے اس 2 ویکس کے اندر, چونکہ ان کی ڈیمانڈز 15 ڈیمانڈز, ان کی گلف کی ڈیمانڈ, ایران اس کے اندر بہت بڑا ایک خلیج ہے.
اب اس خلیج کو پر تو کیا جائے گا بڑی مشکل سے, اور لیٹس ہوپ کہ یہ ہو جائے. اٹس ویری ڈیفیکلٹ کیونکہ اسرائیل کے اگینسٹ جائے گا یہ تو, بٹ وی ہوپ کہ کسی نہ کسی نیگوسیشن پہ آ جائے, بٹ دیر از اے ویری مچ پاسبلٹی کہ نہ بھی ہو سکے. سو وی شوڈ بی پریپیئرڈ فار آل دیٹ, اینڈ دیٹ برنگس می ٹو بگیسٹ کوشچن, آر وی پریپیئرڈ فار دیٹ؟ ہم نے ایرانینس کو تو دیکھ لیا, ابھی عسکری صاحب نے بھی یہی بات کی تھی کہ قوم ایک ریزیلینس سے بنتی ہے. ہم اس سے کیا لیسن لے رہے ہیں؟ سو وی نیڈ اے بگ شفٹ ان آر مائنڈس. جب مارکہ حق ہوا تھا تو اس وقت بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ ہم بہت خوش ہیں ہماری وکٹری پہ ایئر فورس کی, بٹ تھنک کہ ایئر فورس کیسے بنی ہے, وہ کیسے ایکسیلنس پہ آئی ہے, اس کی کیا ٹریننگ ہوتی ہے, اس کا کیا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, اس کی کیسی لیڈرشپ ہوتی ہے, کیا وہ لیڈرشپ کس طرح کی ایگزامپل سیٹ کرتی ہے. یہ لیسن دینا قوم کو کہ ساری قومی پی ایف کی طرح اس ایکسیلنس پہ چلی جائے. سو اسی طرح ایران وار سے اف یو وانٹ, دس از اگین این اپرچونیٹی کہ ہم نیشن بلڈنگ کی بات کرنا شروع کریں, وچ اسٹارٹس فرام ایکچولی ٹیچرس ٹریننگ اینڈ دین کمنگ دوز ڈیلیورنگ دوز ٹیچرس ٹو دا اسٹوڈنٹس, اور پھر اسٹوڈنٹس, بیکاز ہم تو ابھی بھی انہیں نیشنل آئیڈینٹی کی بحثوں میں رہتے ہیں یا ریجنلزم ورسز فیڈرلزم, اس طرح کی باتوں میں ہیں. وی ہیو ٹو کم آؤٹ آف دس کنفیوژن آف آئیڈینٹیز, اور ہمیں سب کو رول ماڈل ٹیچرس کو بھی بننا ہے اور اسٹوڈنٹس کو بھی بننا ہے. دیٹس ہاؤ وی کین فائٹ. تو میرے خیال میں ابھی جو بحثیں ہیں ایون آن میڈیا اور ایوری ویئر, 50% should be on this war اور اس کے آؤٹ کم, اینڈ 50% we should shift towards nation building. Only then بار بار یہ بات ہوگی تو شاید اس وار کے جو ٹرو لیسن ہیں وہ لیے جا سکیں گے. اینڈ دین ایڈوائز ٹو دا ریجن کہ ہم جس طرح پاکستان نے پلے کیا ہے, وی کی ناٹ افورڈ ٹو بی پارٹی, وی کین افورڈ ٹو بی اے برج. اینڈ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے, جس طرح عسکری صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ یو آر alone ٹو فائٹ یور وار, اور وار جیسے میں نے بتایا ہے یہ اب قوم لڑے گی آنے والے دنوں میں, یہ کوئی ایک انڈیویژل کبھی بھی نہیں لڑے گا. اینڈ سو دیز ور some of, in a very short way, this is how we see the war, this is how the war is being concluded. Or thank you very much for your patience.